परचम इस्लाम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम कुरानी सूरतों का तारुफ, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अव्वल से आखिर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहें। इंशाअल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह हूद के हवाले से आज कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अज़मत आलिशान ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाती अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में हम बतौर ख़ास किसी सूरह मुबारका और फिर उसका कुछ पस मंज़र, उसका मकाम नुज़ूल और कुछ असबाब नुज़ूल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज जो सूरह मुबारका तरतीब के साथ सूरह यूनुस के बाद सूरह हूद है। सूरह हूद कुरान मजीद फुरकान हमीद में 11वें पारे के आखिर से इसका आगाज़ हो रहा है और 12वां पारा सूरह यूसुफ तक सूरह हूद की आयात मुबारका। इसमें 10 रुकू और 123 आयतें हैं। ये सूरह मुबारका मक्की सूरत है और इसके हवाले से ये भी कहा गया कि ये मुत्तसिलन ही, यानी सूरह यूनुस के बाद अल्लाह पाक ने सूरह हूद को नाजिल किया और इसका ज़माना नुज़ूल भी हिजरत से कुछ ही अरसा कबल है। मक्की सूरत वो सूरतें कि जो हिजरत से कबल मक्का मुकरमा के अंदर नाजिल हुई मक्की सूरतें हैं, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई तो उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। तो ये उन मक्की सूरतों में से है और बाज़ ने इसमें चंद आयात मुबारका का इस्तिस्ना किया, यानी उनको अलग से बयान किया कि ये चंद आयात और उनकी तादाद बाज़ ने 1 बयान की और बाज़ ने 3 तक का अदद बयान किया गया कि 3 आयतें इसमें ऐसी हैं कि जो मदनी हैं, यानी मदीना मुनव्वरा के अंदर बाद हिजरत के बाद वो नाजिल हुई, और बकिया अवराल सूरत वो मक्की सूरत है। नाज़रीन किराम, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की कुरान पाक से महब्बत, लगाव, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कुरान पाक की इतनी बड़ी बड़ी जो सूरतें हैं, जिसे कहें कि एक पारे पर मुश्तमिल, एक पारे से ज़ायद पर मुश्तमिल, उसकी भी एक एक बात को याद किए हमें कि वो कहाँ नाजिल हुई, और यही वजह है कि इसकी डिटेल और तफसील के साथ बयान किया जाता है। इतनी आयतें यहाँ नाजिल हुईं, इतनी आयतें यहाँ नाजिल हुईं। ये उनका मुसलसल कुरान पाक से वो लगाव था और कुरान सीखने का मामूल था। सूरह हूद ये मक्की सूरत और इसके मज़ामीन भी कुछ इसी तरह के हैं, क्योंकि मक्की ज़िंदगी के अंदर हिजरत से कुछ साल पहले की जो बातें हैं तो कुफार की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपके रुफ़क़ा पर, आपके असहाब पर, उनकी तरफ से बड़े ही मज़ालिम वो पेश आते। ये अमल उनकी तरफ से मुसलसल आ रहा था और इस तरह की शरारतें, तंग करना, अज़ियतें पहुँचाना, तकलीफ़ें देना, फिर जब ये सिलसिला हद से बढ़ने लगा तो अल्लाह पाक के हुक्म से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और फिर आपने अपने असहाब को भी हिजरत करने का कहा। तो इसलिए सूरह हूद के अंदर जिन मज़ामीन को बयान किया गया उसमें एक तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी जो कौम के साथ जो वाक़यात पेश आए तो उनका भी तज़किरा मौजूद है। इसी तरह इसी सूरह मुबारका के अंदर सब्र के हवाले से वो बहुत सी तलकीन मौजूद है। फिर साथ साथ अल्लाह पाक के राज़िक, ये रब ताला रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है,
تو وہ خاص وعدہ الہی اللہ کی طرف سے جو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اس کے اندر سے توکل، بھروسہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ رزق کا اہتمام ہوگا، یہ چیزیں بھی اس میں بیان کی گئیں۔ اور یہ وہ زمانہ ہجرت سے قریب کا زمانہ تھا، اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کو ان تمام تر معاملات سے چونکہ گزرنا بھی تھا، تو اللہ پاک نے پہلے ہی اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرما دی۔ یاد رکھیں سورہ ہود یہ ان صورتوں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بڑھاپے کے آثار وہ دیکھ رہا ہوں، تو یہ ظاہر ہو رہی ہیں چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت، فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یعنی ان صورتوں کے اندر قیامت کا ذکر ہے، ان صورتوں کے اندر موت کا ذکر ہے، ان صورتوں کے اندر بعد از موت اٹھنے کا ذکر ہے، اور قیامت قائم جب ہوگی تو اس وقت کیا معاملات ہوں گے۔ تو ان صورتوں کے اندر بکثرت جو تعلق ہے وہ اخروی تعلق بیان کیا گیا، آخرت کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یہ میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی قرآن بھی پڑھیں تو صرف قرآن کی تلاوت تک نہیں، اس کے جو معانی ہیں، اس کے جو قرآن پاک کے اندر مقصود اصلی کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں کن کن چیزوں سے روکا ہے، کن چیزوں پر عمل کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، تو پھر قرآن کے پڑھنے میں ایک اور لذت آتی ہے۔ بغیر سمجھے بھی جو قرآن پڑھتا ہے تلاوت کا ثواب تو ہے اس کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کا فہم نصیب ہو جائے، سمجھنا آ جائے، تو پھر انشاءاللہ سونے پر سہاگا، اور مزید اس میں برکات اللہ کی طرف سے اسے نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ قیامت کو گویا کیسے دیکھے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت یہ پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود پڑھنے کا بھی فرمایا، کہ چونکہ اس کے اندر قیامت اور وہ احوال اٹھنے کے بعد کے معاملات یہ اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اور اس سے قبل جو حدیث پاک بیان کی سورہ ہود کے حوالے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پھر بھی کسی نے اس سوال کو مزید تفصیل سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ ہود کی کس چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا، آپ بڑھاپے کے آثار آپ پر آ گئے، کس چیز نے؟ تو کیا پچھلی امتوں کے واقعات، ان کی ہلاکتوں کے واقعات، کیا اس وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کے اس امر پر اور اس حکم پر فاستقم کما امرت، استقامت سے ڈٹے رہو، کھڑے رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ، اس آیت نے یعنی گویا کہ بڑھاپے کے آثار وہ ظاہر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاستقم کما امرت، آپ اسی طرح قائم رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، امر دیا گیا ہے۔ تو کسی بھی نیکی والے کام کے اندر سب سے بڑی نعمت اور خزانہ ہمارے پاس ایمان کا ہے، اس پر بھی اپنے آپ کو گامزن رکھنا، مستقیم رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا، پھر نیک صالح اعمال جو بجا لا رہے ہیں ان پر استقامت اختیار کرنا، یہ بہت بڑی عظیم نیکی ہوتی ہے۔ آئیے کچھ مزید بڑھتے ہیں سورہ ہود کے مضامین کی طرف۔ سورہ ہود اس کا مرکزی جو مضمون ہے وہ سورہ یونس کی طرح ہی ہے، کہ جس میں واضح طور پر توحید اور رسالت کا درس دیا گیا، اور جو بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنائے ہوئے ان تمام معبودان باطلہ ان کا رد کیا گیا، اور انہیں اللہ وحدہ لا شریک کو خدا بنانے، رب تعالیٰ کو معبود بنانے، رب تعالیٰ کی عبادت کرنے، اس کا حکم دیا گیا،
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کی طرف ان کو بلایا گیا۔ تو مرکزی مضمون تو سورہ ہود کا اسی طرح کا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد کے واقعات اور مومن کے لیے کامیابی اور کامرانی، اور جو کفار ہوں گے ان کے لیے اخروی کیا تکالیف ہوں گی، ان چیزوں کا بیان ہوا۔ پھر ساتھ ساتھ مومن اور غیر مسلم، ان کو جو دنیا کے آسائش اور چیزیں ملتی ہیں، اس میں بھی ایک فرق بیان کیا گیا کہ مومن کو اگر دنیا میں کوئی آسانی ملتی ہے، آسائش ملتی ہے، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، جبکہ غیر مسلم وہ اس کو اپنے لیے تکبر کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اس کو لوگوں پر اتراتا ہے اور اسے اپنا فخر اور اپنا کمال سمجھتا ہے، جبکہ مومن کے اندر یہ وصف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے اللہ کا کمال جانے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو مصیبت مومن کو کبھی پہنچتی ہے تو مومن اس پر صبر کرتا ہے۔ مومن کی نشانی علامت، کامل مومن کو صبر کرنا چاہیے اور صبر ہی کرے، اس پر اللہ کی طرف سے اسے اجر ملتا ہے۔ لیکن یہی مصیبت اگر کافر اور غیر مسلم کو جب پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر نہ کر کے وویلا مچا کر مزید اس مصیبت کو اپنے لیے اور مصیبت بنا لیتا ہے، اور ان کیفیات کے اندر وہ خود مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا مومن کو مومنانہ اوصاف یہ اپنانے چاہیے کہ جب مصیبت ہو تو اس پر صبر کرے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھے، اور مایوسی اپنے اوپر طاری نہ ہونے دے، اور آسائش ملی ہے تو شکر ادا کرے۔ غیر مسلم کفار کی طرح نہ ہو جائے کہ تکبر کرے، فخر کرے، اترائے، اپنا کمال جانے، اور اس آسانی کی وجہ سے، آسائشی کی وجہ سے دوسروں کو وہ تکلیفوں کے اندر وہ مبتلا کرے۔ اس طرح کے اوصاف ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ ہود کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ان چیزوں پر بڑی تسلی دی گئی کہ کفار کی طرف سے آپ کو اذیتیں پہنچ رہی ہیں۔ تو اللہ پاک نے کتنے انبیاء کے تذکرے یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے، اور ان کے واقعات کو بیان کیے کہ انہوں نے بھی بڑی تکالیف کو سہا ہے اور بڑی تکلیفیں ان کو بھی پہنچیں۔ بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہوا، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد، اس کا واقعہ بیان ہوا، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود، اس کا واقعہ بیان ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمان فرشتوں کا یہ واقعہ اس میں بیان ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا۔ تو یہ کئی مقامات پر اس واقعے کا بیان ہے۔ 12ویں پارے کے اندر بھی اس واقعے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور یہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے دلوں کو سکون اور تسلی پہنچانے کے لیے اتنے لوگوں کے واقعات، اتنی امتوں کے اور انبیاء کے واقعات اس سورہ مبارکہ کے اندر مذکور ہوئے۔ اب بڑھتے ہیں ناظرین کرام سورہ ہود کی کچھ آیات مبارکہ اور ان کا درس سنتے ہیں۔ سورہ ہود کی تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے توبہ، استغفار اور استغفار کی بدولت جو رب تعالیٰ کی طرف سے وسعت رزق نصیب ہوتا ہے اس کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ قَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، ارشاد فرمایا اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا، یعنی متاعن حسنا، اچھا سامان، وہ فائدہ تمہیں دے گا ایک ٹھہرے ہوئے وعدے تک، الی اجل مسمی، ایک وعدے تک، وہ ایک مدت تک، اور پھر فرمایا اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا، ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا، اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ تمہیں اللہ کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چاہے پر وہ قادر ہے۔
ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کو علماء کرام نے بطور خاص ان وظائف میں بھی شمار کیا ہے، یعنی اس آیت مبارکہ سے استدلال کر کے اور یہ چیز جو حکم یہاں پہ استغفار کا حکم دیا گیا تو علماء نے اسے بیان کیا کہ وسعت رزق کا سبب وہ استغفار بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ اور یہاں آیت میں دونوں استغفار اور توبہ، بعد نے اس کا فرق یہ بیان کیا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ پچھلے جو گناہ ہوئے ان سے معافی مانگنا، یہ استغفار ہے۔ اور توبہ اسے کہتے ہیں کہ کسی گناہ پر شرمندگی کے ساتھ معافی مانگنا اور عزم کے آئندہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو استغفار توبہ کبھی ایک ہی معنی میں، ہم معنی میں استعمال ہوتے، اور استغفار یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ معصوم ہیں اور تمام معصوموں کے سردار ہیں، یعنی تمام انبیاء کے، فرشتوں کے یہ سردار ہیں جن سے گناہ کا صدور ہی محال ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری تعلیم کے لیے وہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ استغفار سے اللہ پاک وہ رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جو اپنی قوم سے یہی کہا اور ان سے کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، کہ وہ اللہ پاک تم پر مسلح دھار بارش فرما دے گا، یعنی کیونکہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زمینیں خشک ہو گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، تو فرمایا مسلح دھار تمہارے اوپر بارش فرما دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے، یعنی تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا، تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا۔ تو توبہ اور استغفار یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک گناہ تو معاف فرماتا ہے، مگر یہ استغفار والی ایسی نیکی ہے کہ جس کی بدولت اللہ وسعت رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر قحط سالی ہو تو بارشیں بھی عطا فرماتا ہے، ہر طرف خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ذہن نصیب کے ایک دن میں کم از کم 100 مرتبہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ آپ استغفار فرمایا کرتے تھے، اس ادا کو ادا کیجئے اور یہ استغفار بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ اگر کوئی پورا پڑھتا ہے کلمہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنا بھی پڑھیں گے استغفر اللہ تو یہ استغفار کی یوں آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 بڑی مشہور آیت مبارکہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ پاک وہ جانتا ہے کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ کل فی کتاب مبین، اور سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، تو یہ اللہ پر، یعنی کوئی بھی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ پر اس کا رزق ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ اللہ پر کوئی چیز واجب اور لازم یوں نہیں، یہ اللہ نے خود ہی اپنے فضل سے اس چیز کو اپنے اوپر لازم فرمایا، یعنی اپنے ذمہ کرم پر لیا کہ جو بھی زمین پر چلنے والے ہیں ان تمام کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر۔ علماء نے اس آیت مبارکہ کے تحت توکل کی بھی ایسی مثالوں کو بیان کیا ہے کہ انسان وہ اسباب ترک نہ کرے، یعنی ایسا کوئی نہ کرے کہ بالکل ایک کونے پہ بیٹھ جائے اور کہ بھئی میں نہ دکان پہ جاؤں، نوکری پہ جاؤں، کچھ نہ کروں، رزق تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ دے گا۔ اسباب اختیار کرے لیکن توکل اللہ کی ذات پر، ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ کی طرف وہ متوجہ رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، رب تعالیٰ اس کے رزق کا اہتمام فرمائے گا، اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ اور جب انسان کوششیں کرتا ہے، ذریعہ کچھ بھی بن جاتا ہے، اسباب کچھ بھی بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ایک کمانے والے
تو وہ 10-10 12-12 افراد ہیں، ان کے لیے وہ ایسی ان کے روزگار میں برکت ہوتی، وہ سب پوری فیملی کو چلا لیتے ہیں۔ بعد ایسے بھی خوش نصیب ہے، ایک فیملی نہیں کہ درجنوں درجنوں فیملیوں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے انہیں خاص وہ توفیق عطا فرمائی، اور جو اللہ کا عہد ہے ذمہ کرم پر جو اللہ نے وعدہ لیا ہے تو وہ ان کے ذریعے سے اللہ ان کو پورا فرماتا ہے۔ تو اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا، توکل رکھنا، تو میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر جلدی ہجرت کے اسباب بن گئے اور ہجرت کا حکم ہوا۔ تو اب ہجرت کے اندر مکے میں رہنے والوں کو اپنے کاروبار چھوڑنے پڑے، مکے میں رہنے والوں کو اپنے مکانات چھوڑنے پڑے، دیگر معاملات تھے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے سب کچھ یہ چھوڑا۔ لیکن آگے مدینے میں کیا اسباب تھے اس کا بھی نہیں۔ یہ اللہ پر ایسا توکل اور بھروسہ ہے کہ جیسے فوق الاسباب کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں انہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن وہاں جب گئے تو انصار صحابہ کے دلوں میں اللہ پاک نے ایسی وہ محبت داخل کی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں سے، ان مہاجرین بھائیوں سے کہا کہ ہماری فصلوں میں، زمینوں میں آدھا آدھا حصہ ہم تم میں دیتے ہیں، اور اپنے گھروں میں انہیں گنجائش بنائی، گھروں کے اندر جگہ دی، اور انہیں کھانے پینے کے یہ اسباب بھی عطا کیے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، توکل ترک اسباب کا نام نہیں، لیکن اللہ پر توکل رکھنا، اسباب اپنی جگہ اختیار کرنا، لیکن توکل بھروسہ اللہ پر ہو۔ اور یہ آیت مبارکہ جس میں فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں مگر اس اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا رزق ہے، اور اللہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، جہاں دینا ہے یہ بھی جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ اپنے اہل کا، گھر والوں کا، اب کہنے لگے کہ ان کے کھانے پینے اور یہ معاملات، ایک تصور پیدا ہوا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جس پہاڑ پر ہیں اسی کی چٹان پر اپنا عصا ماریں۔ آپ نے مارا، پھر نیچے ایک اور پتھر ہے اس پر، اور پتھر ہے اس پر، تو یہاں تک کہا کہ ایک چونٹی کی مثل، ایک چونٹی کی مثل، ایک چھوٹا سا کیڑا، اس کے بھی منہ میں ایک رزق کا وہ ذریعہ بنا ہوا ہے اور اسے خوراک پہنچ رہی ہے، اور وہ کچھ تسبیح کر رہا ہے، وہ کیڑا کچھ بول رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس کی تسبیح سننے کی طاقت عطا فرمائی کہ وہ تسبیح بھی سنے۔ تو وہ کیا کہتا تھا وہ چھوٹا سا کیڑا بھی؟ وہ یہی کہتا تھا کہ میں اللہ کا شکر اور حمد ادا کرتا ہوں اس بات پر، پاک ہے وہ ذات پاک ہے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے، میرا کلام سنتا ہے، میری جگہ کو جانتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے کبھی بھولتا نہیں ہے۔ یعنی اللہ میرا رزق کا بھی اہتمام یہاں فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ پاک کی وہ یوں تسبیح کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر جو خیال اور کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی کہ اللہ پاک ہی ان کے لیے اسباب بنانے والا ہے۔ تو اللہ پر ایسا توکل اور بھروسہ جب لوگوں کا ہوگا، بعض اوقات توکل نہ ہونے کی وجہ سے انسان حرام چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے وہ اپنی آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پر توکل رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے رزق کی تلاش میں رہے، انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، سورہ ہود کی ابتدائی آیات مبارکہ جن کا آج ہم نے درس سنا، سورہ ہود کا کچھ پس منظر سنا، انشاءاللہ سورہ ہود کے مضامین پر مزید جو گفتگو ہوگی وہ آپ آئندہ نیکسٹ پروگرام میں وہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا نور عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے، اس کے فرامین اور ارشادات پر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔